For all your real estate needs, just call Aisha Arshad 647-219-8448, your trusted realtor. While you're planning to buy, sell in commercial as well as in residential, you're renting, you're leasing, if you need a farmhouse, just give me a call. I can give you the best options to save your money as well as to get a very good property for you. Call Aisha Arshad, your trusted realtor, 647-219-8448. I'm just a call away. Thank you. Without music पहले गाएंगे तस्वीर मन में तस्वीर पड़ी दिल मेरा तेरे दिल से जा अब से जिसको मांगा तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है जो मेरी मोहब्बत सही आशिकी है पूछो न पूछना हम सताए हुए हैं 1, 2, 3 ये इश्क तुम न करना ये रोग ही लगा है तब खुद करे Dear viewers, welcome to One with Aisha. मैं ये प्रोग्राम जो है ये रीस्टार्ट कर रही हूँ. 2016 में हमने इसको स्टार्ट किया था. इस प्रोग्राम में आप सोशियो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस इस तरह के सारे प्रोग्राम्स देखेंगे विद वेरी हॉट टॉपिक्स. वो टॉपिक्स जिनमें हमारी हिडन फीलिंग्स हैं, हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हिडन रखते हैं, हम सबके सामने उनके बारे में बात नहीं करते. लेकिन आपको 1 विद आयशा में सारे वो प्रोग्राम मिलेंगे, सारे वो टॉपिक्स मिलेंगे जो हमारे दिलों में हैं लेकिन हमारी ज़ुबान पर नहीं आते, जहाँ हम लोगों के कान में बात कर सकते हैं, सामने बात नहीं कर सकते. मे भी जिन टॉपिक्स को हमने छुपाया हुआ है अपनी लाइफ में या हम हिडन रखना चाहते हैं उनमें कोई बात भी ना हो, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी, कम्युनिकेशन का पाथवे क्लियर नहीं होगा, तो हो सकता है वो जो हमारे मिथ्स हमारे दिल में हैं, हमारे दिमाग में हैं, हमने हिडन रखे हुए हैं, जिससे हम फियरफुल हैं या हम डर रहे हैं या हम बागी हो रहे हैं, तो हम जब एक दूसरे से मिलकर उसके बारे में बात करें तो शायद वो सबको क्लियर हो जाए. हिडन चीज़ जो है वो कौन सा ट्रेजर है जो हमने निकालना है. 1 विद आयशा. आप ये हमारे साथ रहें. ऑलवेज स्टे ट्यून्ड. आपको बेहतरीन पर्सनालिटीज़ के साथ इंटरव्यूज़ मिलेंगे जो हमारे हिडन ट्रेजर्स और हिडन फियर्स के बारे में बात करेंगे. और 1 विद आयशा को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को. ये सब हमारी इंट्रो पे और सब चीज़ों पर हमारा एड्रेस आ रहा है. आप इसके अंदर मुझे लाइक भी करें, अपना फीडबैक भी दें, और अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देने तो वो भी आप दे सकते हैं. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा अरशद 1 विद आयशा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. 1 विद आयशा में हम वो प्रोग्राम्स करेंगे जिन पर शायद लोग कम बात करते हैं. हम चाह रहे हैं कि हम सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और हमारे कल्चरल इश्यूज़ जितने भी हमारी कम्युनिटी में रेज़ कर रहे हैं लेकिन हिडन है, हम चाह रहे हैं कि हम उनके ऊपर कुछ बात करें. और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारे प्रोग्राम्स पसंद आएंगे और आप हमें अपना अच्छा फीडबैक देंगे. मेरे साथ आज एक बहुत ही अच्छी और ऐसी राइटर जिसको मैं समझती हूँ कि वो बहुत बोल्ड हैं, फियरलेस किस्म की लेडी, एक खातून जो हमारे साथ आज मैं जिनको आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, रुबीना फैसल. रुबीना फैसल की एक मूवी बनी व्यापारी, और उससे पहले भी इन्होंने एक मूवी बनाई. इन्होंने बहुत ज़्यादा
बुक्स लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं, नसरी नज़में लिखी हैं, और मैं समझ रही हूँ इन्होंने अपनी वो हद जो बनाते हैं लोग, वो इन्होंने अपनी हद खुद अपने लिए मुकर्रर की है. तो रुबीना फैसल, थैंक यू सो मच कि आप मेरे प्रोग्राम में आई. आपका शुक्रिया आयशा, और ये अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया है, इंशाल्लाह अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा, लेकिन ये जहन में रखें कि नेगेटिव फीडबैक भी आता है. जी जी. और वो फिर आपको ऊपर लेके जाता है. बिल्कुल. नेगेटिव फीडबैक का मैं फिर भी ये बात करूंगी कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के साथ काम करें ना, उसको उसमें से कोई अच्छी चीज निकालें, तो मेरा ख्याल है नेगेटिव फीडबैक हमें फायदा देता है. बिल्कुल सही. तो रुबीना, हमारा आज का टॉपिक जो है वो विमेन का है, और मैंने आपको जो जहमत दी वो सिर्फ इसलिए कि आपने व्यापारी मूवी बनाई, उसमें आपने एक लेडी को पोर्ट्रे किया, बल्कि एक फैमिली को पोर्ट्रे किया, उसके कल्चर को पोर्ट्रे किया, उसके रिलीजन को आप पोर्ट्रे कर रही हैं या नहीं कर रही, मैं इतनी उस पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो उसके अंदर हिडन जो उसकी फीलिंग्स थी उसको आपने पोर्ट्रे किया. तो आपने बड़ी गहरी नज़र रखी एक औरत पर, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि जो राइटर होता है उसकी ये एक चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड होती है, जो आप जाके किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीख सकते. आपकी ट्रेनिंग हो सकती है लेकिन आप उसको अपने अंदर डाल नहीं सकते, वो आपको खुदा नहीं दे के भेजी है. तो ये शुरू से एक चीज़ है कि मैं अगर कोई चीज़ देखती हूँ, दूसरे लोग भी वो देख रहे होते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ कई दफ़ा कि ये ऐसे हो रहा है. या और एक चीज़ होती है आपकी थोड़ी सी, और एक खुदा जो चीज़ देता है, जो खुदा दाद होती है, वो एक आपकी ना सिक्स सेंस होती है. आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ पर सराउंडिंग में ये ना कुछ ठीक नहीं हो रहा. और कई दफ़ा, हालांकि मुझे लोगों को मैं बिल्कुल फेस वैल्यू पे लेती हूँ, मैं ऐसे नहीं लेती कि जो कोई कुछ कह रहा है वो उसका ये मतलब नहीं होगा, मैं कहती हूँ उसका यही मतलब होगा. लेकिन उसके साथ साथ मेरी एक एनालिटिकल प्रोसेस, जब मैंने लिखना है तो वो जारी रहता है. तो उस वजह से जो बात आपने की है कि वो औरत और एक फैमिली के अंदर की जो इमोशनल चीज़ें मैंने कैसे फील की बगैर उसमें तजर्बा, खुद अब एक होता है ज़ाती तजर्बा, वो किए बगैर एक चीज़ का पता लगना, तो वो ये जो दो चीज़ें जो मैंने बताई हैं गॉड गिफ्टेड हैं. इस वजह से मुझे यहाँ तक मैं पहुँची कि मैं एक औरत की इमोशंस तक मैं चली जाऊँ. ठीक. तो रुबीना, हमारा जो टॉपिक है वो भी आज विमेन है, और मैं ये समझती हूँ कि विमेन, अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया, हज़रत आदम के साथ हज़रत हवा को भी बनाया था, तो एक इंसान की शक्ल में दो इंसान तख्लीक किए थे, लेकिन उनकी जेंडर डिफरेंट कर दी थी, औरत और आदमी. हमारी अकल, हमारा खून, हमारी रूह सब एक जैसी थी, लेकिन हमारी जेंडर डिफरेंट है. तो आदम जो था, आदम के लिए हवा बनाई गई थी वहाँ पर, और ताकि एक दूसरे को वो कंपनी दे सके. सही. ठीक है. अब हमने औरत जब यहाँ पर देखी अपने माशरे में, आज 2024 की बात मैं कर रही हूँ, पुरानी बात नहीं करी, तो भी हमारी जो औरतें हैं वो उस तरह नहीं, उनको वो मुकाम मिल रहा जो मुकाम अल्लाह ताला ने उनको एक टाइम पर दिया था जब वो दो लोग बने थे. तो ये क्या जो औरत का जो मसला है, ये क्या उसके पैदा होने से पहले जब वो कंसीव करती है माँ, उस वक्त पता चल जाता है उसको कि बेटी है, तब से शुरू हो जाता है? बड़ा गहरा और बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है. हज़रत आदम और हज़रत हवा से अगर हम बात शुरू करते हैं तो वो उसको अब देखें, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है लोगों इस तरह लेने शुरू कर दिया है कि एक्चुअली हवा ने आदम को बहकाया और उस पे इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गई उस वक़्त से. तो ये एक जो चीज़ है, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके और पीछे जाके देखें तो इवन क्रिश्चियनिटी में, हिंदुज़म में औरत का मकाम जो है वो और भी ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके से, कहीं इसको विच भी कहा गया, कहीं उसको वही. और इवन अगर हिंदू माइथोलॉजी हम डिटेल में पढ़ें तो हर वो ऐसी खातून, हर वो ऐसा, बल्कि कहना चाहिए इंसान जो गड़बड़ करने की, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा चालाकी और अयारी है, वो औरत के कैरेक्टर में पोर्ट्रे करते हैं. इवन आप वो अलिफ लैला वाली दास्तान पढ़ें तो उसमें भी पढ़ आपको ऐसा लगेगा कि मर्द तो मासूम का मासूम है और उसको बरगलाने वाली, बहकाने वाली, और इतनी ज़्यादा चालाकी हैं उसमें अलिफ लैला की दास्तान में भी औरत की कि आप हैरान रह जाते हैं. तो ये एक ना वो है जिसको कहना चाहिए
ریلیجیس لوگوں کی اور ان لوگوں کی جو آپ کے اوپر ہوتے ہیں وہ سارے مرد ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو ذہن میں اس طرح بٹھا دیا ہے اور اس طرح کر دیا گیا ہے کہ عورت کو ایز اے انسان یا اپنا پارٹنر، کہ ایک چیز خدا نے ہمیں دی ہے اور ایک چیز خدا نے عورت کو دی ہے، اس کو مکمل کرنے کی بجائے اس کے اندر سے ایک نیگیٹیوٹی نکال کے دونوں جینڈرز کو آپس میں لڑوا دیا ہے. عورت مرد کو وہ مقام دینے کو اب تیار نہیں ہے. مرد پہلے عورت کو وہ مقام نہیں دیتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ، جب یہاں پر آپ کینیڈا میں دیکھتی ہیں، ہمیں بہت سارے ایسے کیس نظر آتے ہیں جس میں ہمیں آدمی مظلوم نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو جب عورت جس کو آپ نے پیسا ہوگا، سپریس رکھا ہوگا، جب آپ اس کو رائٹ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ بری طرح چڑھائی کرتا ہے جو آپ نے اس پہ پہلے کبھی کی ہوتی ہے. تو یہ طاقت کی کھیل ہے. اگر آپ یہ والا اور یہ جو لڑائی ہے، جیسے کہتے نہیں ہے کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول، تو یہ ہمارے جو ریلیجیس لوگ ہیں ہر مذہب کے، اگر وہ یہ نہ کریں تو وہ پھر کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ان کی یہ روزی روٹی ہے اور مرد اور عورت جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگ گئے ہوئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اس چیز کو سائڈ پہ رکھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک عورت ہے، وہ بچہ اگر پیدا کرتی ہے، اس کو اس بات پہ اتنا فخر ہونا چاہیے کہ میں بچہ پیدا کرتی ہوں، بجائے اس کو کہ اس کو ایک وہ بنا دیا جاتا ہے کہ او میرے پاس تو اتنی پرابلمز آ گئی ہیں اور میرے پاس یہ ہو گیا اور مرد عیش کر رہا ہے. دوسری طرف مرد جو ہے وہ اس چیز کو اپنی جو ان کو خدا نے اسٹرینتھ دی ہے وہ اس پہ اپنے آپ کو مکمل مطلب جو اللہ تعالیٰ نے یا جو ہماری ایک بن گئی ہیں، دو انسان بنے ہیں، دونوں انسانوں کی اپنی ڈیوٹیز اور اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، ہم ان کے اوپر کام کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے اندر انٹرفیئر کریں. ہاں، اور ایک دوسرے کی وہ کیا کہنا چاہیے، بلکہ کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایک عورتوں کا گروپ بناتے ہیں اس میں بھی ایون یہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو میں اس کی طرح کی کیوں نہیں ہوں، مقابلے بازیاں. اور وہ جو بھی بندہ اگر گروپ کو، اگر ہر انسان نے سیٹسفائیڈ خود کو رکھنا ہے تو اس کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ ایک انڈیویجول ہے، اس کے پاس جو سکلز اور اس کے پاس جو اسٹرینتھ اور ویکنیس ہے اس پہ کام کرے، بجائے اس کے کہ دوسرے کو دیکھ کے اپنا منہ لال کرتا ہے چپیڑے مار کے. تو یہ مرد اور عورت کا بھی یہی چکر ہے. عورت کا اتنے کمپلیکس میں اس کو ڈال دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو ڈھونڈنے کی بجائے، اس پہ صبر شکر کرنے کی بجائے وہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ سارا میس پھیل رہا ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب عورت پیدا ہی ہوتی ہے بچی تو ہی ایک گھر میں ایک سوگوار سا ماحول ہوتا ہے. میں نے ہزاروں لوگ دیکھے جنہوں نے بڑے پارٹیز کی جن کی بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن ان کی پارٹیز میں وہ وگر اور وہ ایک چیز نہیں تھی جو ہم چاہتے ہیں کہ لڑکی کے پیدا ہونے کے اوپر بھی ہو. حالانکہ لڑکی نے ہی آپ کی نسل کو لے کر آگے چلنا ہے. آدمی اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر عورت ہوگی تو ہی گھر بنائے گی، تو ہی بچے بنائے گی، بچے پیدا ہوں گے تو ہی آپ کا کام آگے چلے گا. جی، پوری کائنات کا نظام ہی اس پہ چل رہا ہے. ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں ہم اپنی عورت کی پرورش کے اوپر. تھینک یو. ویلکم بیک ویورز. 1 to 1 ود عائشہ میں روبینہ فیصل کے ساتھ بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ہماری ویمن کے اوپر، ہماری خواتین کے اوپر، اور ہم اپنا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا. تو روبینہ، اگین آپ کو ویلکم کرتی ہوں میں اپنے اس پروگرام میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھی اچھی باتیں بتائیں میرے ویورز کو اور مجھے بھی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں روبینہ کہ لڑکی اور جب بیٹی اور بیٹا دونوں پیدا ہو جاتے ہیں کہ گھر میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو ہمارا ڈفرنس ہے بیٹی کا اور بیٹے کا، یہ کب سے پتہ چلنا شروع ہوتا ہے؟ کون سی ایج سے آپ سمجھتی ہیں؟ ماں باپ تو وہی ہوتے ہیں جی، تو جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ویسی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، وہی ٹوائز ہوتے ہیں، وہی اسکولنگ ہوتی ہے، لیکن یہ ڈسکریمنیشن اینڈ یہ ڈفرنس کب شروع ہوتا ہے؟ یہ عائشہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کٹھے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ پیدائش کے وقت سے یہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مائیں زیادہ تر وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ پہلی ان کی بیٹی ہو اندر سے، کیونکہ ان کو ایک دوست چاہیے ہوتا ہے، ایک ان کو زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. میں اپنی امی کی بات کرتی ہوں، وہ کہتی تھی کہ مجھے بہت میرا دل، لوگ دعائیں کر رہے ہوتے تھے پہلا لڑکا ہو، لیکن میں اندر سے سوچ رہی ہوتی تھی. اور اوپر نیچے جب 4 بیٹیاں ہو گئیں تو پھر ایک دم سے انہوں نے سوچا یہ کیا ہو گیا، بلکہ انہوں نے نام بھی چینج کر دیا کہ یہ شاہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے پھر میرا نام بالکل ڈفرینٹ رکھ دیا.
تو وہ خود نہیں یہ چاہ رہی تھی، ان کو تو چاہے لڑکیاں 10-12 بھی مل جاتی، لیکن لوگ احساس دلوانے لگ جاتے ہیں ارد گرد کے، او بیٹا نہیں ہے. آپ دیکھیں بیٹوں والے گھر میں کبھی یہ ہوتی ہے ماں کی خواہش صرف کہ میری بیٹی ہوتی، لیکن بیٹوں والے گھر کے لوگ ارد گرد کے اس کو رشک سے دیکھتے ہیں، وہ رنے منڈے، وہ ایک بھنے رنے برا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ کلچر میں ساتھ آتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھے، پھر کہیں سے یہ بات ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ مردوں کو زیادہ خوراک چاہیے. پھر وہ خوراک میں آ جاتا ہے منڈیاں دی پلیٹاں دے وچ پھر وہ زیادہ تو زیادہ بوٹیاں پان دی کوشش، دودھ زیادہ، پھل زیادہ. اچھا حالانکہ بیٹی نے بچہ پیدا کرنا ہے اور آپ کو اس کا انر اسٹرانگ بنانا ہے، تو یہ آپ یہ ماں باپ یہ کہیں ہی نہ، ان کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ انہوں نے کیا، ان کو بتائیں ڈائٹ چارٹ دونوں کا ہونا چاہیے، ایجوکیشن کا دونوں کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ باپ کے لیے اس کے لیے بیٹوں کے لیے باپ یہ سوچے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے یہ بنے گا، لیکن بیٹی کے لیے یہ نہ سوچے کہ اس نے کیا بننا ہے. بیٹی بیچاری خود ہی دیکھے. اور آپ خود دیکھ رہی ہوں گی، چاہے یہاں ہے یا پاکستان ہے یا انڈیا ہے، جو بھی ساؤتھ ایشین ہے، لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے لیے کوئی سوچ نہیں رہا اس طرح، وہ خود اپنے لیے سوچ رہی ہیں. بہت کم پیرنٹس ایسے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ سب، اب بہت چینج ہو گئے ہیں، اسپیشلی ہماری جو جنریشن ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کے لیے بہت سوچتے ہیں برابر، کیونکہ لیکن ایک وہ وقت جو پہلا تھا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب پیرنٹس اپنی بیٹی کو کانفیڈنس دیتے ہیں اور گھر کے مرد دیتے ہیں، ابھی بھی آپ جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے ساؤتھ ایشین کلچر میں آپ کے پیچھے، آپ کی بیک پہ آپ کا باپ، آپ کا بھائی، ہسبینڈ. میں اب یہ فلم بنائی ہے، مجھے کیوں اتنا کانفیڈنس تھا، میرا بھائی میرے ساتھ ہے، میرا ہسبینڈ میرے ساتھ ہے، میرے بیٹے میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو مجھے اب یہ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو ابھی بھی ہم ان کے، تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ گھر کا جو مرد ہے، جو باپ ہے، اس نے بیٹا اور بیٹی کا، اور ماں نے اس کے پیچھے پھر چلنا ہے. اور یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے، یہ ہر گھر کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. جس گھر میں مائیں فیصلے کرتی ہیں، کنٹرولنگ ہے، لوگ کہتے ہیں اس گھر میں برکت نہیں، کئی وہ گھر بہت اچھے ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا، مرد اگر پیسے کما رہا ہے اور عورت نہیں بھی کما رہی تو سو وٹ، وہ اس کو لا کے دے رہا ہے، وہ مینج کر رہی ہے. اب میری ایک انڈین دوست ہے، وہ کہتی ہے میں اگر جاب نہیں کر رہی تو میں جو یہ گروسری کرنے جاتی ہوں تو وہ میں پرائس میچ میں پیسے اتنے بچا لیتی ہوں. تو یہ ہر بندے کی کنٹریبیوشن پازیٹیو ہونی چاہیے ٹورڈز اے ہوم. جی، اس میں آپ ایک دوسرے کی میں گھسے مت. جو جس نے طے کیا ہوا یہ میرا دائرہ، یہ میرا دائرہ، آپ دوسرے کو کام کرنے دیں اس میں نہ مداخلت کریں. کیونکہ دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو بزنس ماڈل بنا ہے MBA اور BBA وغیرہ، یہ جیپنیز ویمن تھی، اس کے گھر کا ماڈل تھا. یہ مینجمنٹ، کوآرڈینیشن، یہ جو آپ کی ایڈمنسٹریشن، فائنانس، اکاؤنٹس، یہ سب اس کا تھا. اس کے اندر ہی آپ کی یہ جو بزنس کے اندر ہے، جو آپ کے ملنا جلنا، ہر چیز وہ اس کے اندر ہی تھا. اور وہ اس نے ایک MBA بنایا جو ماسٹرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. یہ ویمن ماڈل تھا، جیپنیز ویمن ماڈل. تو اب دیکھیں اگر ہمیں ہماری ڈیوٹیز کو پراپرلی کرنے دیا جائے گا تو میرا خیال ہے لوگ تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں خواتین کے ماڈل سے، لیکن عورت کو پھر بھی دبایا جاتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے ڈسکریمنیشن کی، جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی، میں اپنے لیے بتاتی ہوں کہ میری مدر کو بیٹا چاہیے تھا، اور آئی ایم دا فرسٹ ون، ایلڈسٹ ون، اینڈ دین آئی واز براٹ اپ بائی مائی گرینڈ مدر. اچھا، گھر میں ہی تھی امی، باقی بھی میری پھر 2 بہنیں تھیں. بٹ اگین تھنگ واز کہ وہ ایسی ایک ڈسکریمنیشن جس کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی، اور یہ آپ کی پوری سائیکی میں پینیٹریٹ کر گئی میرے. لیکن میرے فادر، ہم نے کبھی یہ بات تو سنی نہیں تھی کہ ہمارے گھر میں ہمارا بھائی نہیں ہے. بھائی بہت دیر بعد پیدا ہوا، لیکن جو میری مدر کے اندر کوئی چیز ہوگی، نہ گرینڈ مدر سے سنا، نہ فادر سے، نہ فیملی سے، لیکن میری مدر سے. میں وہی بات کہہ رہی ہوں نا کہ عورت کے اندر ہی یہ چیز وہ ڈال دی جاتی ہے کہ معاشرہ ڈالتا ہے نا اس کو. اور ایک اور بات، جو اس بات کا میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ کچھ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس باپ کئی دفعہ ارلی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے ان کی، ان کے پاس کوئی بڑا بھائی نہیں ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہوتا فیملی میں، کوئی مرد ایسی ان کے اندر وہ کمی ہوتی ہے، تب وہ بیٹوں کے ساتھ یا تو بہت اٹیچ ہوتی ہیں یا وہ بیٹا چاری ہوتی ہیں. ہاں بس میں، حالانکہ ہماری فیملی میں ایسے نہیں تھا، لیکن یہی جو بات آپ کی ہے نا کہ وہ جو پیئر پریشر کائنڈ آف تھنگ کہ سب کے بیٹے ہیں اور ان کا بھی بیٹا ہو، اور یہ پڑھی لکھی عورتوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہوتا ہی ہے، یہ کرنے لگ جاتے ہیں یہ لوگ تھوڑا. خیر کوئی بات نہیں.
اور پھر عورت کی میں اس کے بعد چلیں یہ تو بات ٹھیک ہے, ہمیں تو خیر بہت کانفیڈنس ہمارے فادر سے ملا, لیکن جن بچیوں کو کانفیڈنس نہیں ملتا وہ پھر آگے بھی ان کا نقصان ہوتا ہے سارا. اب آپ مجھے بتائیں گے, تھوڑا سا میں اس بارے میں کرتی ہوں کہ ایک تعلیم ہوتی ہے اور ایک تربیت ہوتی ہے, یہ دونوں چیزیں لڑکیوں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دیکھیں دونوں لڑکا لڑکی دونوں کے لیے ایک ہی بات ہوتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کو روکا جائے تو آپ اپنے بیٹے کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں. اور یہاں پر یہ ہے, میں بھی کچھ پاکستانی ڈرامہ کسی میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ٹیچر بچیوں کی کلاس ہے, اس میں کہہ رہا ہے کہ عورت کو مرد سے آرگیو نہیں کرنا چاہیے, نہیں تو پھر وہ اس کو چپیڑیں ہی پڑے گی. تو یہ جو ہے نا یہ رویہ کہ عورت آگے سے آرگیو نہیں کر سکتی یا اپنی بات نہیں کہہ سکتی, وہ بھی غلط, وہ ایک ایکسٹریم ہے. ایک ایکسٹریم ہمیں یہاں پہ ملتی ہے, اس ایکسٹریم سے آئے لوگ اب آپ یہاں پر دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی ان کو روک ٹوک کرو, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری لمٹس کیا ہیں, وہ فوراً 911 کال کرتی ہیں, اپنے بندوں کو جوتے پڑواتی ہیں, پورا گھر تباہ کر دیتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے بندوں نے ان کو نہیں مارا ہوگا, کئی کیسز میں مارا بھی ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہوتی ہے جہاں مارا ہے وہاں تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں نہیں بھی مارا وہاں بھی کر رہی ہیں. کیوں؟ اس میں بھی ان کا قصور نہیں ہے. ان کو پیچھے سے یہ جب ان کنٹریز میں جب بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تم نے آگے سے بولنا ہی نہیں ہے, تمہاری کوئی سے ہی نہیں ہے. یہ تربیت میں آ رہا ہے نا کہ آپ ان کو یہ تربیت دے رہے ہیں. آپ انہیں, میں جو اگلی بات بتانا چاہتی ہوں کہ حاکم اور محکوم اور جو یہ زبردستی کی ذمہ داریاں یا یہ آپ کو زبردستی سکھایا جا رہا ہے نا کہ آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا, ہاں آپ نے اپنے رائٹ کے لیے بھی نہیں دینا. ہاں عائشہ, وہ میں ایک وقت تک یہ سمجھتی تھی کہ شاید لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے, لیکن ٹھیک ہے لڑکوں کو کمپیریٹیولی ماں باپ نہیں کہتے, مگر پورے کا پورا پاکستان کا نظام کویسچن کرنے پہ, بات کرنے پہ آپ کو روکتا ہے. اب میں اگر ایک ٹیچر سے بھی سوال پوچھتی تھی, ایجوکیشنل کویسچن ہوتا تھا اور اس کو نہیں آتا ہوتا تھا, تو وہ کہنے کی بجائے کہ میں یہ سرچ کر کے بتاؤں گا, وہ آپ کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں. وہ اس میں مرد اور عورت دونوں ہی نہیں ہیں. اب اس سٹیج پہ آ کے یہاں پر اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ مرد کیوں وہاں پر ایسے ہیں. آپ کی پورے کا پورا باہر آپ کو پریشر دے رہا ہے, آپ وہاں پہ آپ کو جسٹس نہیں مل رہا, وہاں پہ آپ کو کوئی آپ کی جاب نہیں مل رہی, آپ کو پیسے کی پریشانی, آپ کا باس آپ کو ڈانٹ رہا ہے. تو وہ مرد باہر سے جب اتنی کھے کھا کے اور اتنا انجسٹس ناانصافی دے کے اپنے گھر آئے گا تو اس کی بیوی آگے سے کویسچن کرے گی تو وہ اور اریٹیٹ ہوگا. اچھا, تو یہ وہ آپ پورا معاشرہ پرسکون کر دیں. وائلنس, ڈومیسٹک وائلنس میں اس کو کہتی ہوں کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس سب کچھ ہے, خدا نے سب کچھ دیا, جسٹس سسٹم بھی دیا ہوا ہے, کوالٹی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود آپ کی نیچر کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو آپ نے کسی کو, جس کو اینگر مینجمنٹ کہتے ہیں, وہ آپ کا نہیں ہے اور آپ بلا وجہ کسی کو مار رہے ہو, پیٹ رہے ہو, وہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے. یہ جو پریشر کے ساتھ آ کے ایک چیز چلنی شروع ہو گئی ہے نا, اور مردوں کو بلیم کرنے والی بات ہے, وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہے. اس میں آپ کا پورے کا پورا, ایک تو یہ کہ پورا آپ دیکھیں پورے برادریاں خاندان ایک مرد کو ہوا بنا رہی ہوتی ہیں, باہر سے اس کی بےزتی ہو رہی ہے, تو وہ کیا کرے گا پھر. اس کو آپ اچھے ماحول اگر لا کے دیں, اگر پھر بھی وہ یہی چیزیں کر رہا ہے تو پھر اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, پھر اس کو پکڑوائیں, پولیس کو دیں. تو یہ چیزیں تھوڑی سی زیادہ ڈیپتھ میں جا کے اب دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سطحی طور پہ جنرلائز نہیں کر سکتے. جنرلائز نہیں. دیکھیں میں تبھی تو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ پہلے میں نے شروع عورت سے کیا ہے, ہمارے یہ پروگرام جو ہم نے کیا یہ پہلے شروع ویمن سے کیا ہے, کیونکہ ویمن جو ہے وہ ذرا زیادہ ہی ہر جگہ ایک پکچر بنی ہوئی ہے کہ بہت مظلوم ہیں اور وہ بہت کچھ کر رہی ہیں, سیکھ نہیں رہی یا کچھ دبائی جا رہی ہیں. اب یہ دیکھیں نا, اگر میں نے یہ پڑھا ایک جگہ کہ جہاں پر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کو دبایا جا رہا ہے یا کچھ کیا جا رہا ہے یا آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اس دن آپ میچور ہو گئے, اس دن سے آپ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں. خواتین کو یہ بات بہت پرانی پتہ چل گئی ہوئی ہے کہ ہمیں یہاں دبایا جا رہا ہے یا ہمیں پڑھنے نہیں دیا جا رہا یا ہمارے رائٹس کے اوپر ہے, تو وہ اس پہ پازیٹیولی تو ورک کر سکتی ہیں نا, بجائے اس کے کہ وہ اینگر مینجمنٹ کریں یا اینگر شو کریں, ڈومیسٹک وائلنس تک لے کے چلی جائیں چیز کو. وہ راستے پاٹ کر سکتی ہیں, کچھ بھی کر سکتی ہیں اور اپنے بچوں کو اچھا ریز کر سکتی ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا عائشہ, وہ یہ ہوتی ہے آپ کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اس بندے کے ساتھ رہ کے میری سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو رہی ہے, یہ میری عزت ہی نہیں کر رہا, مار تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. آپ پہلے ہی علیحدہ ہو جائیں. اور اگر آپ کو عزت, وہ چاہے آپ کی دوستی میں ہو, وہ چاہے آپ کے کسی بھی ریلیشن میں ہو, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں,
ایون میں نے یہاں پر دیکھا ہے, ہم کہتے ہیں جی ماں نے مارا, باپ نے مارا, بس اس کو سنو, لیکن کیا آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ماں باپ کو بھی بتائیں کہ بھئی ہمیں بھی عزت کی ضرورت ہے. تو وہ کہتے ہیں نا ماں دی جتی بھی کھا لو, پیو دی جتی کھا لو, ایسے نہیں ہوتا. اب میں اپنے بچوں کو کبھی سلیپ نہیں کرتی تھی, مجھے یہ ہوتا تھا یہ پورا انسان ہے. اور یہ پورا میں بدتمیزی سے بات بھی کسی سے کروں, میں کہتی ہوں گولی مار دو لیکن کسی کی انسلٹ نہ کرو. کیونکہ آپ کی ایک جو چیز ہے نا, آپ کہتے ہیں اپنے بچوں کو جو ہم تربیت دے رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, بچے سن کے نہیں کر رہے, بچے دیکھ کے لے رہے ہیں سب کچھ. جو آپ اب گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ انہیں بتا رہے ہیں جی باہر فون آ رہا ہے, کہہ دو میں نہیں ہوں, اچھا باہر کوئی آیا کہہ دو میں نہیں ہوں. وہ لوگ آپ کے ایکشن سے, وہ ان کی ایک جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کی مینٹل اور فزیکل, وہ اس سے ہو رہی ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں اپنی وائف سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, بیوی اتنی بدتمیزی سے ہسبینڈ سے بات کر رہی ہے, وہ چیزیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر لڑکی کے سامنے ماں اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے یا تمیز سے بات نہیں کری اپنے ہسبینڈ سے, تو اس بچی سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کسی اور سے تمیز سے بات کرے؟ اگر وہ سیلف ریسپیکٹ, آپ اس کو کیا سکھا رہے کہ تم سے تمیز سے بات نہیں کرو گے تو اسے تم صحیح نہیں ہو, لیکن جب آپ خود تمیز سے بات نہیں کرو گے, کسی کو رسپیکٹ دے ہی نہیں رہے آپ, تو پھر آپ کو کیا رسپیکٹ ملے گی؟ کیونکہ یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے. پر جب ہم پورٹرے کرتے ہیں ایک پکچر, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو خاتون ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے, خاتون کو تربیت نہیں دی گئی, خاتون تعلیم نہیں ہے, اس کی پرورش میں اس وقت تھا. تو کیا خواتین کا اپنا کچھ رول ہے اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو دنیا میں سب کے سامنے لانے میں؟ جی میں وہی کہتی ہوں, دونوں کا ہی وہی بات ہے کہ ایک ٹائم ہے جب آپ تربیت کی بات کرتے ہیں, جو ہمارے ایک انسان کیا ہے, وہ ایک ڈی این اے ہے اپنے پیرنٹس کا, ایک وہ ماحول ہے ارد گرد کا. تو آپ اپنے ڈی این اے نہیں چینج کر سکتے, آپ کے اندر جو پرابلمز ہیں آپ نے انہیرٹ کی ہیں وہ ہوں گی. آپ کا ماحول جس میں آپ پل بڑھ کے بڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی اندر ہی کہیں رہے گا. وہاں پر آپ نے چینج کیا کر سکتے ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ میرے غصے سے ارد گرد کے لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہے, تو میں جا کے اینگر مینجمنٹ کا کورس کر لوں. اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے, اور جو لوگ ڈٹھائی میں اپنی چیزوں پہ قائم رہتے ہیں, ہم تو بس ایسے ہی ہیں, وہ وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے. آپ کے اندر لرننگ ہونی چاہیے. آپ اپنی کچھ چیزیں چینج نہیں کر سکتے, لیکن آپ ان چیزوں کے ساتھ اس طرح مینج کریں. ورجینیا وولف تھی, اس نے جا کے سوسائڈ کر لیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اس کو یہ پتا چل گیا تھا کہ میری مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے میرے ارد گرد کے لوگ سفر کر رہے ہیں, ہرٹ ہو رہے ہیں. تو جیسے آپ کو لگے آپ کو تھراپی کروا لینی چاہیے. آپ کو ضرور اپنے آپ پہ کام کریں, بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ میری اس مزاج کے ساتھ لوگ برداشت کریں. کیونکہ یہ کائنڈ آف آپ کی مینٹل النس ہے, اور یہ مینٹل النس کے لیے اتنا کچھ آگے نکلا ہوا ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں. یہ بھی تو ایک میتھ ہے نا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ مینٹل النیسز کو آپ کسی اور زمرے میں لے کے آ جاتے ہیں. اگر کوئی آپ کو پتہ لگ جائے کہ کوئی مینٹلی کسی پرابلم سفر کر رہا ہے, تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس کو بس یہ پاگل ہو گیا, اس کو یہ دوائیاں مل رہی ہیں, ڈپریشن کا مریض ہے, دیکھو نہ جاؤ, وہ ایک سٹگما ہے. تو یہ سارے سٹگماز ہماری کمیونٹی میں نہیں, اور بھی کمیونٹیز میں. میں آپ کو بھی اس پروگرام کا آپ کا وقت ختم ہو گیا. میں کہہ رہی ہوں کہ اس پہ آپ کسی اچھی سی اپنی ہی کمیونٹی کسی سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو بلائے, میل فیمیل وٹ ایور, اس پہ پورا پروگرام ہم ٹاپک ایک ہمارا ہے یہ والا, ہم ضرور کریں گے. اچھا میں نے ایک بہت ضروری بات آپ سے کرنی تھی. جی ہمارا ٹائم, ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم دوبارہ اس سلسلے کو جاری کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دس پروگرام 1 to 1 with عائشہ, اور ہماری کچھ بات چیت ویمن کے حوالے سے چل رہی ہے. ہمارا ایک جو لاسٹ کویسچن روبینہ فیصل جی سے ہے, وہ یہ ہے کہ عورت اور ہماری ڈاوری جو جہیز ہے, تو اس کے بارے میں ہم ذرا چھوٹا سا ایک ہمارا ہے چیز, وہ ہم بات کرتے ہیں. جی روبینہ, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہیز جو ہے وہ لازمی ہے یا نہیں کی بات میں نہیں کری. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عورت جو ہے وہ جو در بدر ہو رہی ہے ہر دفعہ, جہیز کے بھی اتنے ہی پیسوں سے جو چیزیں دی جاتی ہیں, اگر اس کو ایک چھوٹا سا گھر دے دیا جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے, لیکن میرا اس کے معاملے پہ میرا اپنی شادی سے اور اپنی ینگ ایج سے ہی میرا یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ جب آپ کو پیرنٹس تعلیم دے دیتے ہیں, اور میں نے اپنی بیٹی کے لیے بھی یہی رکھا ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایجوکیشن
اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ نہیں صرف بیٹوں کے لیے بھی آپ اپارٹمنٹ لے کے رکھتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, کیونکہ آپ نے ان کو پھر آپ شادی سمپل رکھیں. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینیڈا میں بھی وہ حال ہو گیا ہوا ہے جو پاکستان میں بھی نہیں ہے. جی اتنے دنوں کے فنکشن, اور میری تو جان جاتی ہے. میں کہتی ہوں ایک نکاح, اور میں اپنی شادی پہ بھی اپنی امی سے یہ کہتی تھی کہ میرا نکاح مسجد میں کر دیں, اور وہ اس وقت اللہ کا کرنا تھا بھی ایسا کہ وہ کھانے شانے بند تھے اور ایک بوتل اور وہی آیا, اور میرے بینک کے لوگوں نے آنا ہوتا ہے وہ ایک ہال میں. لیکن میرے کانسیپٹ پہلے سے یہ کلیئر ہے. میں کہتی ہوں ماں باپ پہ کیوں برڈن ڈالنا, اور مجھے وہ یہ بات اتنی بری لگتی ہے کہ ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں جہیز لعنت ہے, دوسری طرف پڑھے لکھے لوگ مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ ہمیں بیٹی کے لیے فلاں بچی کی ہم نے شادی کروانی ہے, مجھے جہیز کے لیے پیسے چاہیے. میں ان کو نہیں پیسے دیتی, جو مرضی وہ کہہ لیں. یہ میں اسے سوشل ورک نہیں سمجھتی. میں کہتی ہوں کیا آپ نے کسی لولے لنگڑے کے ساتھ اس کی شادی کی ہے؟ جو شادی کر کے آپ کو لے کے جا رہا ہے اس کے گھر میں ایک بیڈ نہیں پڑا ہوگا یا کھانے کے برتن نہیں ہوں گے. میاں بیوی کو اپنی اسٹرگل خود کرنی چاہیے. ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا. میں اور میرے ہسبینڈ جب یہاں آئے ہماری جیب میں $40 تھے, اور ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر اپنے رہتے ہو ریلیٹیوز کے پاس رہتے ہو, اس میں بھی آپ کنڈیشنز آپ ان کی کنڈیشنز پہ رہ رہے ہو, آپ ان کے بہت کام کر رہے ہیں اور آپ رہ رہے ہیں اپنی غیرت پہ, اپنی عزت نفس پہ. اتنا بھی میں نے کبھی بوجھ نہیں ڈالا, نہ اپنا ڈالا, نہ اپنے ہسبینڈ کا اور نہ بچوں کا. کبھی کسی کو یہ کہا کہ اب میرے گھر والے میرے ہسبینڈ کی فیملی کا کریں, کیوں بالکل ہم دونوں کریں گے. اور جب ہم دونوں, میں اس کی فیملی کا کروں وہ میری فیملی کا کرے تو بات سمجھ بھی آتی ہے. یہ کیا کہ تو یہ چیزیں نا تھوڑی ریولیوشنری بہت سوچ ہے. ہم کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں, ہم نہیں کرتے. میں نے بڑی بڑی عورتوں کو دیکھا ہوا ہے, ڈاکٹر بھی بن گئی ہیں, انجینئر بھی بن گئی, پر نہیں جی وہ پچھے فیملی دے وچ سورے دا. آپ تو جہیز کی بات کر رہی ہیں, سسرال والوں کو کوئی بچہ نانی دادی فوت ہو گئی تو اس کا کھانا اس لڑکی کے گھر والے کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ جو اتنا سارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس پہ اگر ایک بچی کو ایک گھر دے دیا جائے تاکہ اس کا تحفظ تو ہو جائے نا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ نے تعلیم نہیں, آپ نے تعلیم اگر آپ نے دے دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2 سال کے بعد وہ ناکام کر سکے, اس کے کوئی بچے ہو جائیں, جتنا بھی وائلنس ہو رہا ہے شادی کرا رہے وہ گھر لے کے. نہیں وہ میں آپ کو بات یہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہاتھ جب پکڑ کے آدمی گھر سے باہر نکال دیتا ہے, وہ کتنی بھی پڑھی لکھی ہو, ہماری تربیت ہو, ہماری تعلیم ہو, تب تو پھر پیرنٹس دیکھیں اس ہسبینڈ کے وہ ہسبینڈ کی غیرت کیسے, آپ اس لڑکی کی غیرت کیسے گوارا کرے کہ میرا ہسبینڈ میرے ماں باپ کے دیے گھر میں رہے. نہیں وہ ایسے تو نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس گھر ہے آپ اس کا رینٹ لے سکتے ہیں, اس کو کہیں اور, تاکہ آپ کی بچی جو ہے وہ ایک ایز اے گفٹ جو جہیز ہے نا اس کے پاس اس کی پراپرٹی ہو. آپ کو اگر یہ پتا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا دکھایا گیا کہ حضرت فاطمہ کو انہوں نے ایک چادر دی, ان کو ایک مٹکا دیا, لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہ کا ایک باغ تھا جو اسپیشل طور پہ حضرت فاطمہ کو دیا گیا. تو وہ آپ دیکھیں پیرنٹس دیتے ہیں بچوں کی ایک بیگ ہو جاتی ہے, بیٹیوں کی ایک بیگ ہوتی ہے, تو ہم چینج کریں گے وہ ہال کو تو چینج نہیں ہوگا. ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہ صرف بیٹی نہیں, وہ اگر آپ کا کوئی بیٹا بھی ایسا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دنیا میں اتنا فاسٹ نہیں جا رہا, یا اس کو اتنا وہ اس کی کچھ ڈفرینٹ آپ کو باقی بچوں سے, آپ اس کے لیے بھی سیفٹی کے لیے گھر رکھ دیتے ہیں. لیکن جو لڑکی خود آپ تیز ہے, آپ نے اس کو پڑھا دیا, آپ نے سارا کچھ کر دیا, آپ اس کو تو گفٹ دے دیں, وہ جو مرضی کرتے رہیں, آپ اس کو باغ دے دیں, فارم ہاؤس دے دیں, کچھ دے دیں, لیکن آپ اس کو اس وجہ سے نہ دیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو اٹھا کے نہیں ایسے نہیں, اس وجہ سے نہیں دینا. وہ تو لڑکی کے لیے ہے نا کہ وہ لڑکی کی بھئی ایک آپ ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بچی کی, کہ اگر بچی جیسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ کام نہیں کر سک رہی ہوتی کسی بھی ایسے ماحول میں کہ جہاں لڑکی فیل کرتی ہے کہ اب میں اتنی زیادہ نہیں رہی باہر کام کرنے والی, یا مجھے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. تو آپ کو پتا ہے فائنینشیل فریڈم از ریئلی ویری امپورٹنٹ. تو اگر وہ بچی کے پاس ہوگا تو کم از کم وہ اتنا ڈرے گی تو نہیں نا. جب آپ ڈومیسٹک وائلنس میں بھی کتنے لوگ جو ہیں, کتنی لیڈیز وہ اس لیے بولتی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں باہر جانے کے لیے, شیلٹر میں جانا نہیں چاہتی. اگر ان کی اپنی ایک چیز ہے تو انسان
औरत को मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो हाँ। सिक्योर हो जाएगी। हाँ वो सही है आपकी कि बात। जहेज में आप $1,00,000 $5 लाख हाँ। $10 लाख खर्च कर दें, उसमें अगर आप एक छोटा सा फ्लैट ले दें, घर ले दें, बच्ची अपना सर तो छुपा लेगी। अगर वो ऑल्टरनेटिव कह रही है, हाँ हाँ, ऑल्टरनेटिव कि वो पैसा वहाँ खर्च ना करें। हाँ फिर अगर हम थोड़ा इसके ऊपर हाँ। काम करें तो शायद मेरे ख्याल है हाँ ये तो अच्छी बात है। वही ना, क्योंकि पैसे तो आप दे रहे हैं, माँ बाप पता नहीं क्या क्या करके बच्चों को जहेज दे रहे हैं, ना बर्तन दे रहे हैं, बर्तन दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं, लेकिन वो सब पैसों के साथ आता है। और फिर 10-10 दिन के फंक्शन भी कर रहे हैं। हाँ। अगर आप ये सारा कैलकुलेट करें तो एक घर आराम से एक फ्लैट तो आ जाता है। हाँ ये तो बड़ा रीजनेबल बात है। बस मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारी औरत अगर फील करती है, अगर हम सब ये फील करते हैं, तो हमें अपनी बेटियों को सिक्योर करना चाहिए, जहेज ऐसा दें जो उनकी इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें वो सुकून से बाद में रह सकें अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है। बिल्कुल। बजाय इसके कि हम उन्हें ऐसी चीज़ें दे देते हैं, फर्नीचर, ये वो, जब धक्के मार के बाहर निकाला जाता है तो ये फर्नीचर और चीज़ें वहीं रह जाती हैं जिनके लिए केस लड़े जाते हैं। अगर आपका घर होता है या फ्लैट होता है तो आप चुप करके अपनी चाबी पकड़ें और अपने घर जाके बैठ जाएं। इससे ज़्यादा बेहतर मेरे लिए ये ऑप्शन है। मुझे रबीना आप बताएं, आप सेकंड ठीक है, बात मैं आपको सेकंड कर थैंक यू सो मच रबीना। अभी हमने यहाँ तक की बात की औरत की शादी और उसके सिलसिले में, और अब हमारा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी गेस्ट होंगे वो फिर हमारे बाकी चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी लाइट डालेंगे। रुबीना आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई, और आपकी जो मूवी व्यापारी उसने थोड़ा सा मुझे भी वो किया इंस्पायर कि ख़वातीन के लिए कुछ ना कुछ बात की जाए, जो हमारी हिडन फीलिंग्स हैं और जो हमारे हिडन इमोशंस हैं उनको सामने लेकर आएं किसी एक टेबल पे। हो सकता है हमारे हिडन इमोशंस ही नेगेटिव हो या कुछ हो, जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करते तो हम चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच रुबीना, थैंक यू सो मच। For all your real estate needs, just call Aisha Arshad 647-219-8448, your trusted realtor. While you're planning to buy, sell in commercial as well as in residential, you're renting, you're leasing, if you need a farmhouse, just give me a call. I can give you the best options to save your money as well as to get a very good property for you. Call Aisha Arshad, your trusted realtor, 647-219-8448. I'm just a call away. Thank you.